फन प्रूफ होती है, गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, उसमें फायर असर नहीं करता, उसमें वो बम असर नहीं करता, वो बुलेट प्रूफ होती है। और घड़ी वाटर प्रूफ होती है, उसमें पानी नहीं जाता, पानी दाखिल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत आल प्रूफ है, आला हजरत आल प्रूफ है। आला हजरत को दिल में बसा लो तो राफजियत नहीं आ सकती, आला हजरत को दिल में बसा लो खारजियत नहीं आ सकती, नासबियत नहीं आ सकती। अगर दिल में होगी तो सिर्फ सुन्नियत होगी। आज लोग तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं। किसी को ईरान से भीख मिलती है तो ईरान की बोली बोलता है, किसी को सऊदिया से भीख मिलती है तो सऊदिया की बोली बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हमें मदीने से भीख मिलती है, हम मदीने की बोली बोलते हैं और हम डट कर फिक्र आला हजरत बयान करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी तहरीक का स्टेज है और लोगों ने बड़े टिल लगाए होते हैं, बड़ा जोर मारते हैं कि फिक्र आला हजरत रखने वाले और आला हजरत की फिक्र का प्रचार करने वाले ऐसे मुजाहिद, उनके बयानात रुकवाने के लिए, उनके खिताबात रुकवाने के लिए और प्रोग्राम को जो है डिस्टर्ब करने के लिए लोग तरह तरह के ईरान की बोलियां बोलते हैं, कोई सऊदिया की बोलियां बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीने वाले के नौकर हैं, हमें मदीने से खैरात मिलती है, बोली भी हम मदीने वाले की बोलेंगे इंशाअल्लाह। अभी आप बिला ताखीर खिताब सुनेंगे शमशीर आला हजरत, मुजाहिद अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, मुहक्किक अहले सुन्नत, जनाब मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी रिजवी अत्तारी तशरीफ लाते हैं। अपने नूरानी खिताब से हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस व ज़िक्र इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
دور و نزدیک سے جتنے بھی حضرات علماء و سادات و مشائخ تشریف فرما ہوئے، خلاق عالم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ عوام اہل سنت کے احباب جتنے بھی تشریف فرما ہیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ یہ کو بند کریں گے جی، بالکل بند کر کے ساؤنڈ کو سادہ کریں۔ یہ جو آواز رپیٹ ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، ایک آواز سادہ، ابھی نہیں ختم ہوئی آپ سے، بالکل ختم کریں، بالکل ابھی بھی ہے، تھوڑی سی اور ختم کر دیں، سادہ کریں اس کو، سیٹی بند کر دیں اور آواز کھول دیں۔ اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، جب تک میرے کانوں کو نہ صحیح سمجھ آئے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی نہیں آ رہی، ابھی بھی تھوڑی سی کسر ہے میرے حساب سے، مکا دے اکا۔ اصل ساؤنڈ والے بھی سچی ہوتے ہیں، کئی مولانا صاحب ہوتے ہیں کہتے ہیں اور کھول بھائی، اور کھول بھائی، ان کو اپنے گلے کا ہوتا ہے نا، عوام کا نہیں ہوتا، اور ہمیں آپ کی فکر ہے، آپ کو سمجھ آ جائے، آپ اتنی دور سے تشریف لائیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ گرامی قدر حضرات، میں شکر گزار ہوں سنی تحریک کے اراکین و ممبران کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام رکھ کے مجھے دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوں اور میں سبق سناتا ہوں۔ 2 سبق میرے ذمے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے بھی اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ دونوں عنوان کی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بطور سبق فرمائش پوری کر سکوں۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کرنے اور سننے کا سکون بھی ملے گا اور سرور بھی ملے گا۔ میں جتنے بھی علماء مشائخ بیٹھے ہیں سب کے نام نہیں جانتا، ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا، لیکن جن کی محفل ہے وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان سب کی عزت و وقار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو موبائلوں پہ بنا رہے ہیں، موبائل جیبوں میں ڈالیں بھائی، آپ تکلف کر رہے ہیں، آپ میری بات سن لیں یہی کافی، ہر چیز انٹرنیٹ پہ وہاں سے اٹھا لینا، آپ ذرا بات سنیں، مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اور تھوڑا جاؤ پنجابی کہ میں نے چوکڑیاں مار کے بہو، تسلی دے نال بہو، اپنے چہرے ذرا گلابا دے پھول بھر کے پتر تلے ہو کے بہو، تھوڑا جا تلے ہو کے بہو، پچھلے کو بھی میں زیارت چوکڑی مار کے بہو نا میرا بچہ، چوکڑی مار کے بہو، خیر تسلی سے بیٹھے ہیں آپ حضرات، میں پچھلے بندوں کی بھی زیارت کروں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ علماء جو ہے نا وہ کھلے ہو، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں آپ حضرات، وہ تھوڑا سا علماء کھلے ہو کے بیٹھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ میں کہا تسلی دے نال دے بہو نا جی۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت و فضیلت ہے، میں امید کروں کہ ہم اس وظیفے پر عمل کریں گے۔ اگر پڑھتے ہوئے لطف زیادہ آ جائے تو آپ جتنا زیادہ چاہیں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، سب سے پہلے ختم نبوت کے حوالے سے چند ضروری گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ جو ہم نے ذہن بنانا ہے، جس کو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ دراصل عقدہ سے نکلا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے گانٹھ لگانا، پنجابی کے اندر گنڈ مارنا۔ کوئی چیز جب ہم باندھ دیتے ہیں نا کسی رسی وغیرہ سے، شاپر میں، چادر میں، تو اس کو جب باندھتے ہیں نا تو وہ جو باندھنا ہے نا مضبوطی کے ساتھ، اس کو عربی میں عقد، عقدہ، عقیدہ کچھ بھی کہہ لیں، یہ سارے لفظ اسی سے نکلے ہیں۔ اسی لیے جو نکاح ہوتا ہے تو اس کو عقد کہتے ہیں، یعنی میاں بیوی کو باندھ دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ایک رشتے میں پرو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے عقد سے، عقدہ سے نکلا، اس کا معنی گانٹھ لگانا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کو عقیدہ کیوں کہتے ہیں؟ سارے وہ فرامین اور احکامات عقائد حقہ جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے، ان سب کو اپنے دل میں رکھ کے اوپر مصطفیٰ کی رحمت والی گانٹھ مار لینا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو عقیدہ ہی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ گانٹھ ایسی گانٹھ ہونی چاہیے پھر نہ کوئی رافضی کھول سکے نہ تفضیلی کھول سکے، یہ پکی گانٹھ ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 5-4 بندے بالکل خاموش بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تقریر شروع ہو گئی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ گرامی قدر حضرات، عقیدہ
ختم नबूवत। अगर हम लफ्ज़ों पर गौर करें ना तो ये मसला में यही समझ आ सकता है। तारीफ भी मैं करता हूँ। अकीदे के बारे में मैं बता चुका कि कुरान व हदीस में वारिद अकायद को अपने दिल में रख के ऊपर गांठ लगाना, इसको अकीदा कहते हैं। ठीक है, ख़त्म ये वो लफ्ज़ है जब भी बोला जाए, पढ़ा लिखा अनपढ़ सभी समझ जाते हैं, लफ्ज़ ख़त्म का माना इंतहा, एंड, लास्ट, फाइनल, ख़त्म। समझ आ रही है जनाब? यानी किसी चीज़ के इख्तिताम की जब खबर दी जाए तो लफ्ज़ ख़त्म का अमूमी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई फौत हो जाए तो उसका भी ख़त्म होता है ना, आज ये तीसरे दा ख़त्म है, तो ये ख़त्म पता क्यों कहते हैं? ये उलमा असल में इसलिए कहते हैं कि जो भी आता है वो फातिहा खानी करता है। एक मरतबा अल्हम्दु, 3 मरतबा कुल शरीफ, जो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ता है उसे पूरे ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। ये असल उससे इस्तिआरा है, ये ख़त्म शरीफ कहा जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? तो यहाँ पर जो लफ्ज़ ख़त्म इस्तेमाल हुआ है, अकीदाए ख़त्म नबूवत, यहाँ ख़त्म इंतहा, लास्ट, फाइनल, किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने का ऐलान किया जा रहा है। ठीक है, नबूवत यानी नबूवत के ख़त्म होने का ऐलान किया जा रहा है। नबूवत किसे कहते हैं? अल्लाह की तरफ से वो ओहदा जो अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा, पसंदीदा और चुने हुए बंदों को इसलिए अता करता है कि वो अल्लाह के चुने हुए बंदे अल्लाह के अहकामात के ज़रिए अल्लाह की मखलूक की रुश्द व हिदायत का काम करें और अल्लाह ताला उनकी सदाकत के लिए उन्हें मोजज़ात से नवाजे। जिसको अल्लाह ये ओहदा दे और मोजज़ात से नवाजे वो नबी होता है। समझ आ रही है मेरी बात की? वो क्या होता है? नबी। और ये याद रख ले, इल्मे कलाम का मसला है, जिसको अल्लाह नबूवत अता कर दे फिर उससे नबूवत छीनता नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। जिसको नबूवत अता करे फिर उससे छीनता। हम अहले सुन्नत हैं, आप इल्मुल कलाम को पढ़ के देख लें, अल्लामा नस्वी को पढ़ के देख लें, हम सल्बे नबूवत के कायल नहीं हैं। जिसको नबूवत मिल गई वो नबी है। हाशिया ख्याली पढ़ के देखे, वहां लिखा है अन्नबी नबी वलौ कान फी बत्नि उम्मिही, फरमाया नबी नबी होता है अगरचे वो माँ के पेट में हो, वो दुनिया में हो या कब्र में हो, नबी नबी होता है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। जज़ाकल्लाह। नबी नबी होता है। समझ आ रही? हाँ, सिर्फ एक बात है कि नबी को ये एजाज दिया जाता है कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक आपका टाइम है, आप ऐलान करें और हमारा पैगाम पहुंचाएं, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम नबूवत ही छीन लेंगे। नबूवत है, टाइम अगले का आ गया। ये आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत चली, ईसा अलैहिस्सलाम तक तशरीफ लाई, जब मेरे हबीब को मिली सबको नबूवत दी, उन्होंने काम किया, अपना टाइम पूरा किया। जब मेरे मुस्तफा की बारी आई, फरमाया अब क़यामत नहीं, कब्र, क़यामत, हशर, जन्नत, हर जगह मुस्तफा का टाइम है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है, मैं नहीं चाहता। समझ आ रही? मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि क़यामत तक नहीं भाई, कब्र में भी, कब्र में भी मेरे मुस्तफा की नबूवत चलेगी। कभी तो पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या कहा करता था। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, जवानों वाली। वो पीछे वाले तौलबा नहीं बोल रहे, बेटे बोले जरा प्यार के। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो आका करीम अब से बाद हमेशा के लिए अल्लाह ने सारा जमाना ही मुस्तफा को अता फरमा। तो यहाँ से एक बात और भी समझे, चूंकि मिलाद शरीफ का महीना आने वाला है, हम जब झंडे झंडियाँ लाइट लगाएंगे, महाफिल करेंगे, उलमा को बुलाएंगे, लंगर पकाएंगे, तो कई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली है। हजरत वो आ जाएंगे, ओ भाई ये बताओ ये जो कुछ कर रहे हो नबी के जमाने में था? मैंने कहा दो बातें यहाँ समझ आ जाएंगी। मैंने कहा अगर अपनी माँ का दूध पिया तो बता ये जमाना किसका है? बोलो ना यार, पीछे वाले भी, पीछे वाले भी हैं। देखो ना पीर साहब किबला, अल्लामा निजामी साहब, अल्लामा साबरी साहब, ये जनाब हमारे भाई बैठे हैं, जदूम साहब और सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं, तो आप भी तो बोले ना भाई। मैंने कहा बता किसका जमाना है? अब कहता ये तो नहीं पता। मैंने कहा पता होता तो सुनी ना होता। ओ भाई यही तो मसला है, वो जमाना ये भी मुस्तफा का है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि ये हुजूर का जमाना नहीं, तो क्या ये कहना चाहते हो कि आप जमाना किसी और का है? कादियानियों के लिए रास्ता खोलते हो। कल भी जमाना मुस्तफा का था, आज भी जमाना मुस्तफा का।
ہمارے پروگرام کو ترتیب دینے والے ہمارے محترم بھائی بدرالزمان کیانی صاحب ہیں، کتنی محبت سے سن رہے ہیں. آپ کو بھی چاہیے ذرا جاگو بھائی، اس جملے کا دوبارہ لطف لے لو. اللہ کر کے میری زبان پہ آسان ہو جائے. میں نے کہا بتا اب زمانہ کس کا ہے؟ زمانہ تو یہ بھی حضور کا ہے. تو جب حضور کا زمانہ ہے تو پھر یہ سوال کاہے کو کہ نبی کے زمانے میں تھا، جب اب زمانہ ہے تو کر. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے یہ چورن بیچنا بند کرو کہ یہ زمانہ کسی اور کا ہے، یہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے. تو جب حضور کا زمانہ ہے تو ہمیں اس زمانے میں کرنے دو. اب سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جائے نا. قرآن مجید میں لفظ والعصر ہے نا، والعصر قسم ہے زمانے کی. تو وہاں پر کسی یہ بڑی محبت کی بات ہے، اللہ کر کے سمجھ آ جائے. زمانے کی قسم اٹھائی تو کہا کس زمانے کی قسم ہے؟ زمانہ تو آدم علیہ السلام بلکہ اس سے بھی پہلے جب سے دن رات شروع ہوئے تب سے لے کر جب تک رہیں گے زمانہ شروع رہے گا. تو کس زمانے کی قسم ہے؟ اب جواب سننا. فرمایا جس کی زلفوں کی قسم اسی کے زمانے کی قسم. کیوں بھائی صابری صاحب؟ جس کی زلفوں کی قسم، جس کے چہرے کی قسم، جس کے شہر کی قسم، اسی حبیب کے زمانے کی قسم. تو پھر یہ حبیب کا زمانہ تو ہے نا. دوستانی عزیز، اس واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. جو میں بات کہہ رہا ہوں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب یہ عہدہ نبوت اللہ نے عطا کیا، یہ تو بڑی لمبی داستان ہے. کیونکہ آپ کہیں گے کدھر جا رہے ہیں؟ بیٹھیے بھی بیٹے، جلدی کرو جلدی. یہ کب سے ملا؟ یہ تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا، ترمذی میں حدیث ہے، متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 40 سالوں کے بعد بنا ہوں. کیا بات ہے! جو چپ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا چیز سننا چاہتے ہو یار. یہ نہیں فرمایا کہ میں 40 سالوں کے بعد ہوں. یہ کئیوں کو تحقیق کا شوق چڑھ گیا تھا، انہوں نے ریویو کر لیا، بہت اچھا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں پہلے سنا چکا اشیاء خیالی والی بات کہ نبی ہوتا ہے اگرچہ ماں کی پیٹ میں ہو. اور پھر حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ 40 سالوں کے بعد آپ کو نبوت کا علم تھا یا نبوت کا اعلان کرنا الگ بات ہے. نبوت آپ کو پہلے ہی عطا کر دی گئی تھی. اور جب حضور نے فرما دیا کہ اس وقت آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے جب میں نبی تھا، تو پھر حضور کی ہی مان لو. اعلیٰ حضرت کی نہیں ماننی تو حضور کی مان لو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. میں نے کہا آج جو اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ اس شعر کا مجھے ترجمہ کر دیں. کہہ رہے یار اس شعر کا ترجمہ نہیں ہوگا. میں کہا پھر چپ کر کے بیٹھ، پھر تو اعلیٰ حضرت نہ بن، اعلیٰ حضرت ایک کو ہی ہو جائے. جو نہیں فرما رہے آپ بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی. وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہم نے کیا نظریہ رکھنا ہے وہ یہ ہے، سن لو. جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے، جملوں پر غور کرنا، جملوں پر غور کرنا. جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے. اور اس میں ایک لفظ اور بھی زیادہ کرنا ہے. نظریہ یہ رکھنا ہے جس طرح ہمارے نبی نبی ہیں اسی طرح آخری ہیں. اور اسی طرح یہ یقین و ایقان رکھنا بھی ضروری ہے ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی آ سکتا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف. سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ جس کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کہہ کے مجھے تسلی دلائے. یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے. اس کے بارے میں ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی، اور اسی طرح یہ یقین و
ایقان رکھنا کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، دیکھیں نا علماء بیٹھے درسنامہ پڑھائے نا کسی چیز کی، جب استاد تعریف بتاتے ہیں نا تو بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تعریف جامع مانع ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھئی ایسے ہی ہے؟ پھر ایک ایک لفظ پہ کلام ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، سمجھ آ گیا ہے، آخری ماننا فرض ہے، سمجھ آ گیا ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس پر ایک سوال وارد ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، کوئی کہہ سکتا ہے سمر صاحب نیا نبی ہمارے نبی کے بعد نہیں آ سکتا، تو بتائیے جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ یہ موڑ جس وقت آپ سمجھ گئے نا، آپ کو عقیدہ ختم نبوت سمجھ ہی پھر آئے گا۔ میں حضور آپ کی توجہ، جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کی توجہ، مجھے پتہ ہے ایسی باتیں سن کے کئی عوام پریشان ہو جاتی ہے، بہت کم ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، تو کیا جو پہلے گزرے ہیں ان میں کوئی آ سکتا ہے؟ یہی آپ کو بتانے آیا ہوں، ہمارے نبی کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، جو پہلے گزرے ہیں نا ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا میں نے کیا کہا، دیکھا نا مشکل میں آ گئے نا، مشکل میں آ گئے نا آپ حضرات، لیکن کوئی نہیں، میں حضرت عطار کا مرید، سمجھ آ رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ملنگ ہوں، غوث اعظم کے در کا سب ہوں۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ ہمارے نبی کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، نیا، یار جملوں پہ غور کرو، نیا نبی، ہاں اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو پرانے نبی ہیں، چونکہ یہ پرانا لفظ بھی ان کے لیے گستاخی ہے، جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو اب کوئی کہہ سکتا ہے جب وہ آئیں گے تو کیا نبوت پر فرق نہیں پڑے گا؟ میں نے کہا بھائی جاہل کیسے پڑے گا؟ وہ جب آئیں گے آ کے نہ اپنی کتاب نہ اپنی شریعت نہ اپنا کلمہ، کتاب بھی مصطفیٰ کی، شریعت بھی مصطفیٰ کی اور کلمہ بھی مصطفیٰ کا، تو میں نے کہا ختم نبوت میں فرق کیسے پڑ گیا؟ یہ تو اور مضبوط ہو گیا کہ جب نبی آ جائے تو وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا، اس سے بڑھ کے ختم نبوت کا اعلان کیا ہوگا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ اب یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سن لیجئے، مقصد یہ ہے آج بھی قادیانیوں کا جو چینل ہے نا، اور پتر میری طرف دیکھو، او بھائی میری طرف دیکھو، خدا کا خوف کرو بھائی، آپ دائیں بائیں دیکھتے مجھے تقریر بھول جاتی ہے، میں کلاس اب جو مہمان آ رہے ہیں بیٹھنے دو، آپ سبحان اللہ فرمائیے، دائیں بائیں دیکھنا بند، اپنے چہروں پر مسکراہٹ لائیے، یہ جو بے چینیاں ہیں ختم کیجئے تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیں۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ہاں جو پہلے گزرے ہیں وہ ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور آئیں گے بھی تو پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، نبی کی شریعت، نبی کا قرآن، تو یہ تو ختم نبوت پر اور زیادہ پہرے والی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے یہ جو قادیانی ہے نا، آج بھی ان کا آپ ٹی وی دیکھ لیں چینل، اس کا نام ہے ایم ٹی وی، ٹھیک ہے، ان کا چینل کا نام ہے، اس کے اوپر جب بھی یہ قادیانی کا نام لیتے ہیں نا تو نام بہت کم لیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارا مرزا گاما کانا تھا نا، یہ وہ عیسیٰ تھا جس نے آنا تھا نا، یہ وہ عیسیٰ آ گیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو نبی کہتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں بھائی، یہ میں نے ایک تو بات اس لیے کی ہے تاکہ قادیانی کو ٹھکائی بھی ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی لگے اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کام اور مضبوط ہوگا۔ اب آپ کے سامنے جب تک بات نہ کھلے تو آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی، سنی لوگ ہیں نا، جب تک بات اوپن نہ ہو تو کیسے سمجھ آئے؟ اب میں دیکھتا ہوں آپ اپنے منہ اوپن کر کے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں۔ اب قادیانی کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عیسیٰ ہے، وہ حضرت مسیح موعود کہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو آ جاؤ میدان لگا لیتے ہیں، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ عیسیٰ نے آنا ہے تمہیں کس نے بتایا؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے بل رفعہ اللہ الیہ یقینا، اس آیت کے تحت علماء نے لکھا حضور اکرم کی احادیث ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، مان لیا، قرآن میں بھی ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں میں بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کو اٹھایا گیا، وہ آئیں گے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جو عیسیٰ گئے تھے ان کی ماں کا نام کیا؟ کہا مریم۔ تو میں نے کہا بتاؤ جو جس کو تم عیسیٰ کہتے ہو
غلام قادیانی، اس کی ماں کا نام کیا؟ کہتے چراغ بی بی عرف گھسیٹی۔ تو میں نے کہا ان کی تو ماں ہی میچ نہیں کرتی۔ علم سے محبت کرنے والا بندہ بولے، لوڑے مائیاڑا نہیں، علم سے محبت کرنے والا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں اور ان کی ماں، فارغ ہو گیا، کہا بالکل۔ میں نے کہا اگلی بات، میں نے کہا بتاؤ تمہارے مرزے کا کوئی باپ بھی ہے؟ کہا ہاں باپ ہے اور حرامدہ تو نہیں ہے، اب باتیں ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا نام ہے؟ غلام مرتضیٰ۔ بعض نے یوسف بھی لکھا ہے، مگر ایک کھوبے تھا۔ اوے سنیو بولو تے صحیح نہ یار، جو پیر صاحب، میں نے کہا چلو غلام مرتضیٰ لگا لیتے ہیں، باپ ہے؟ میں نے کہا سن، جس عیسیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ نے ان کا باپ نہیں تھا، بنایا ہی نہیں باپ ان کا، وہ اللہ کی نشانی تھے، کلمۃ اللہ تھے، روح اللہ تھے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ تو اگر اس کا باپ ہے تو یہ وہ عیسیٰ کیسے ہوا؟ بولو نا یار، ماں کی طرف سے بھی میچنگ نہیں ہو رہی، باپ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہی، جو نہیں فرما رہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کلمۃ اللہ، روح اللہ، اللہ کی نشانی۔ کوئی بندہ دماغ اور یاد رکھے، جس کا باپ نہیں ہوتا نا، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے بارے میں، مصدقا لما بین یدیہ، فرمایا جو کچھ ان سے پہلے ہوا میرا نبی تصدیق کرے گا، سبھی مان جائیں گے۔ اب ذہنوں میں تو آتا ہے جب باپ نہیں تو پھر وہ کس کے ہیں؟ میرے نبی نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کی نشانی ہے، آج تک ہمارے ذہن میں کچھ اور نہیں آیا، ہم کیا کیا واقعی مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو وہ اللہ کی نشانی ہے۔ توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات، یہ حضور پر اعتماد دیکھو امت کا۔ اچھا، ماں والا معاملہ بھی میچ نہیں کرتا، باپ والا بھی نہیں کرتا، تو میں نے کہا بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ جیسے عیسیٰ نے آمد، ان کا نام تو عیسیٰ ہے، تو میں کہا اے دا نام، اس کا نام تو غلام قادیانی ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں کوئی نہیں پتا جو سچا نبی ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک ٹوٹکے کی بات بتانے لگا ہوں، میں آہستہ بولوں گا، صرف آپ کی سبحان اللہ سے دیکھوں گا، مسجد بھی آپ کی گواہ بن جائے، بھی مسئلہ سمجھ آیا۔ جو سچا نبی ہوتا ہے نا، وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ کیا صاحب، وہ پیچھے والے نہیں بولے، اگر ہماری پارٹی کے لوگ ہیں تو بولو ذرا پیار سے، یہ کیا نقطہ ہے خبری صاحب؟ جو سچا نبی ہو وہ کسی کا غلام ہے، اگر یہ غلام ہے تو نبی نہیں، اور نبی تو سارے جہاں کا داتا ہوتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں۔ یہ تو نام سے ہی فارغ، یار توجہ نہیں نہ فرما رہے۔ جو سچا نبی ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، اگر یہ غلام ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، سمجھ آئیے۔ اور اگلی بات بھی سنیے، کہتا ہے غلام احمد ہے نام، اور میں نے کہا نہیں، یہ غلام قادیانی ہے، یہ احمد کا غلام نہیں ہو سکتا۔ احمد کے غلام یہ ہیں جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ لیکن ابھی تھوڑا سا آگے بھی چلنا ہے نا۔ میں نے کہا جیسے عیسیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، نہ ماں کی طرف سے میچ ہوا، نہ باپ کی طرف سے، نہ ہی نام کی طرف سے، چلیے آگے بات کر لیتے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، وہ جو عیسیٰ جن کا ذکر قرآن میں ہے نا، مردے زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اندھا آ جائے آنکھیں دیتے ہیں، کہا بالکل۔ تو میں نے کہا جو اصلی عیسیٰ ہے وہ تو اندھے کو آنکھیں دیتا ہے، اے عیسیٰ کیڑا جڑا آپ ہی کانا ہے۔ اچھا، جب نوجوان ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے، ہاتھ کھول کے بولو سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ اے تیرا عیسیٰ جڑا آپ ہی کانا ہے، او مر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار۔ چلو اگلی بات بھی کر لیتے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ کہاں کے ہیں؟ کہا فلسطینی ہیں۔ تو میں نے کہا اس نے ساری زندگی فلسطین دیکھا؟ کہتا ہے اس کو تو کسی نے مکے مدینے نہیں جانے دیا، تو یہ فلسطینی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو ضلع گرداسپور، انڈیا کا ضلع گرداسپور ہے نا، اس کا قریب ایک گاؤں ہے قادیان، یہ وہاں کا کمینہ ہے۔ بات سمجھا کریں، یہ گرداسپور کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس قادیان، یہ وہاں کا رہائشی تھا اور یہ منشی تھا۔
اس نے اپنی ہر چیز اپنے ہاتھوں سے لکھی. میں ادھر جانا نہیں چاہتا, لیکن ایک بات میں اور بتا دوں, جو سچا نبی ہوتا ہے نا وہ اپنی وحی اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا. جو میں نے بات سمجھائی ہے کاش کے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے. توجہ میری طرف رہے. جو سچا نبی ہو وہ اپنی وحی خود نہیں لکھتا, بلکہ میرے حضور کے بارے میں تو رب نے فرمایا تھا لا تحرک بہ لسانک. حبیب جب جبرائیل وحی پڑھے تو آپ نے سامنے سے پڑھنا بھی نہیں ہے. ابتدا میں حضور پڑھتے تھے, اللہ نے فرمایا نہیں پڑھنا. کیوں؟ 2 وجہ تھی. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جبرائیل استاد ہے اور مصطفیٰ شاگرد ہے. یار جاگ کے بیٹھو منڈیا, تم ہی بول. بھابیاں والی ٹوپی لے کے بیٹھا پر سننی تے ہیں, بول تو نہیں زبان اللہ یار. خدا دے بندو تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا. یہ کون سی بات ہے؟ تاجدار ختم نبوت کی بات ہو, یہاں پتھر بول پڑتے ہیں, یہ تو پھر بندے بیٹھے ہوئے ہیں. جو سچا نبی ہو وہ اپنی وحی خود نہیں لکھتا. ہاں وحی لکھنے والے صحابی ہیں, جیسے حضرت امیر معاویہ بھی ہیں, وہی ہیں. اور اسی بات سے تو علماء ملت اسلامیہ نے فرمایا ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکے جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. جو بھائی نعرہ بہت لمبا ہو جائے گا اور وقت تھوڑا, میں آپ کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں. ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک سب سے آپی جنتی ہیں. لیکن میں نے وہ کاتب وحی کا اشارہ دیا. نبی اپنی وحی خود نہیں لکھتے. ہاں ویسے نبی پاک نے کچھ خطوط لکھے ہیں تاکہ لکھنا بھی میری سنت بن جائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بادشاہوں کی طرف خط ضرور لکھا ہے. اتر ادھر دیکھو موبائل دے کھیڈا جنہ لگ رہا ہے, سبحان اللہ بھی آخلا ہے. مہربانی کرو, میں نوجوانوں کو چپ نہیں بیٹھنے, ویسے تو میں بوڑھے کو بھی چپ نہیں بیٹھنے دیتا. ناراض نہ ہونا. کہتے ہیں بوڑھے کو معافی ہے. میں نے کہا کیوں معافی ہے؟ 70 سال ہو گئے اسے نبی کے نام پہ کھاتے, آج نبی کے نام پہ بولنے کی باری ہے تو چھٹیاں دے دو. کوئی چھٹی نہیں ہے, بولو بوڑھے بھی سارے. ہماری ہر چیز قائم ہی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. صوفی خدا دا نا یہ ادھر ویکھو مدینے جامع, جزاک اللہ خیر. یہ پرچیوں والا کام میں نے بند کیا ہوا بیٹے, بیٹھے آپ. ہاں یہ پرچیاں جدو تسی لکھ تو لیندے ہو پر تواڈے پھر انہاں پد نہیں ہوندا, میں تو پھر گھر پڑھا کے آنا ہوندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ بیان کے ساتھ, ناراض نہ ہونا. جو بھی مسئلہ ہو تنہائی میں پوچھ لینا, پھر تمہیں بتا دیں گے. آپ ذرا سنیے, سچا نبی اپنی وحی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا. میں نے کہا بتاؤ اے قادیانیوں, اس نے اس کی جو وحی تھی کس نے لکھا ہے؟ یہ وہ جو شیطانی خزائن ہے جس کو یہ روحانی خزائن کے نام سے لکھتے ہیں, کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اچھا, میں نے کہا یہ لکھنا ہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے. یہ لکھنا ہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل, چونکہ جو نبی ہوتا ہے اپنی وحی نہیں لکھتا. اب سوچنے کی بات ہے بھائی یہ کیوں نہیں لکھتا. اب یہ میں آہستہ سے بات کرنے لگا ہوں اور چیک کروں گا بار والے سنیوں کو بھی جاگ رہے ہو کہ نہیں. یہ مفسرین نے بھی جواب دیا اور یہی جواب تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے دیا. قادیانی کو یہ جواب دیا تھا, آپ نے فرمایا بے غیرتا, اگر تو نے سب کچھ اپنی ہاتھ سے لکھا ہے تیرے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. کہا کیوں؟ فرمایا جو نبی ہو وہ خود نہیں لکھتا. کیوں؟ یہ جواب سنو. فرمایا لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو, مصطفیٰ کو بھول جانے کا ڈر ہی نہیں ہے. لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو, اور جو ابو ہریرہ جیسوں کو حافظہ دے دے تو پھر انہیں بھول جانے کا ڈر کیسا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ محبوب آپ نے لکھنا ہی نہیں, یہ جو لکھے گا خود ہی جھوٹا ثابت ہو جائے گا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ میں نے کیا کہا. تو ہمارے نبی کا نام لکھنا یہی تو ان کے سچ کی دلیل ہے. تو لکھا بھی نہیں, ہر چیز سلامت بھی ہے, بلکہ جبرائیل کے سامنے تو پڑھنا بھی روک دیا تھا. بات کہیں دور نہ چلی جائے, تو اس نے تو ہر چیز اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کسی طرف سے دیکھو تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت اور موافقت ہے ہی نہیں. نہ ماں نہ باپ نہ علاقہ نہ کردار.
سمجھ آ رہی؟ اور پھر اگلی بھی بات بتاؤں، حضرات علماء بیٹھے، اگر میں غلطی کروں فوراً میری اصلاح کریں، میں توبہ کروں گا، رجوع کروں گا، اگر بات ٹھیک ہو تو آپ سمیت سبھی احباب ذرا زندہ دل ہو کے بولے میرے نبی نے اگر یہ فرمایا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو میرے نبی نے دستے کی شکل میں دینے لگا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، دائیں جانے والا مینار ہوگا، مینار کا رنگ سفید ہوگا، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا ہوا ہوگا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، آزان ہو چکی ہوگی، جماعت ہونے والی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، عیسیٰ آئیں گے، لوگ پہچانیں گے، امام کہے گا آپ آگے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، آج میں مصلی پہ نہیں آؤں گا، ایک مصطفیٰ کی امتیوں یہ تمہاری شان ہے، امامت کے مصلی پر تم کھڑے ہو کے مقتدی میں عیسیٰ بن کا۔ میرے نبی نے ایک منٹ جب یہ بتایا، ایک صحابی نے کہا اے آقا اس وقت جو امام ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اس کی نسل میری نسل ہوگی۔ ایک نے کہا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام امام محمد، اور لوگ امام مہدی کہیں گے۔ اے ہاتھ چاہ کے بولو سنی، اور آپ میں سے کسی کا چہرہ اگر نہ پھول بنے تو مجھے دکھ تو ہوگا نا، میں پھر سمجھے گا اندرو شاٹ بیٹھا ہے، تو جڑا اندرو پورا بیٹھا ذرا مسکرا کے سبحان اللہ۔ آواز سمجھ آئی ہے؟ اچھا، یہ علماء کی جو سبحان اللہ یہ مجھے اور جوان کر دیتی ہے۔ یہاں پر اگلی بات نہ بتاؤں، اگلی گل بھی سونا ہے، توجہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو مصلی پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا قادیانی بغیر تو اصلی عیسیٰ علیہ السلام تے مصلی نو جوٹ نہیں ہوئے، تو آڈا نبوت نو جوٹ ہو گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کو وہ مصلی پر نہیں آئیں گے، یہ نبوت نو جوٹ ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرات علماء کا بولنا میرے لیے، میرے جیسے طالب علم کے لیے حوصلے کا سبب ہے۔ جڑے جاگتے بیٹھے ہو اگلی گل بھی سناواں، ادھر دیکھیں میری طرف، آپ کو اور لطف آئے گا۔ فرمایا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے نا، ایک روایت میں 40 سال دنیا میں رہیں گے، یہ مطلب ہے پھر 40 دے وچ کچھ تو ہے، اور اب تو دعوت اسلامی کو بھی 40 سال ہو گئے کے بعد سن راج کے کام کرنا ہے دعوت اسلامی کا، ٹھیک ہے؟ ہاں، روڑے اٹکانے والے بہت ہیں لیکن کوئی نہیں، روڈ ٹھیک ہو رہا ہے، تیزی سے کام جاری ہے۔ تیزی سے کام جاری ہے۔ اب تو بریلی شریف سے فتویٰ آ گیا ہے، یہ سارے ٹانگے مانگے گامے شامے نیفے ٹیرے برانے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، تیزی سے کام جاری ہے، تیزی سے۔ پہلے تو ہمیں کہتے تھے اب بتاؤ کیا بات ہے، اب تو بادشاہوں کے گھر سے فتویٰ آ گیا، اب بھی نکلو۔ گرامی قدر حضرات کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ غدارو، بڑا کھیل لیا تم نے اہل سنت کے ساتھ، بڑے بڑے ہم نے شیر پالے تھے لیکن لکی رانی والے خرید کے لے گئے۔ جیندہ بندہ بولے جیندہ بندہ، بڑے بڑے شیروں کو ہم نے جندر بنتے دیکھا ہے، ایسے شیر نہیں بننا، غلام بننا ہے۔ آپ بھی وقت ہے واپس آ جاؤ، ورنہ بھلا دیے جاؤ گے جیسے تمہیں ماں نے چنا ہی نہیں تھا۔ تمہاری مثال اس بڑھیا کے سود کی طرح ہو جائے گی جو کاٹتی بھی تھی اور ضائع بھی خود کرتی تھی۔
خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اہل سنت سے اتنا کھلواڑ نہ کرو۔ ہم کیا سمجھتے ہو ٹھیکیدار ہو تم اہل سنت کے؟ پچھلے 50 سال اس عقیدے کا پہرا اور آج بگڑ گئے ہو۔ اگر کوئی بات بتائے تو نہیں یہ چھوٹا ہے جی۔ المستطرف کتاب پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر ایک بات موجود ہے۔ ایک بادشاہ کے سامنے ایک بچہ گیا، اس نے کہا میں بادشاہ سلامت آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نے کہا چپ کر رہا ہے، تو ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ وہ رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا حضرت آپ سلیمان علیہ السلام سے بڑے بادشاہ نہیں ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا ان کی بارگاہ میں وہ ہدہد بھی بات کر لیتا تھا، تو وہ حضرت سلیمان سے بڑا نہیں اور میں ہدہد سے چھوٹا نہیں ہوں۔ ایڈا سن چھوٹا بھی نہ سمجھو، آپ ایڈے بڑے بھی نہ بنو، تسی بھی بندے بنو۔ طالب علم کو جو سمجھ لو کہ من جاؤ، اعلیٰ حضرت کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ ٹھیک ہے، نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، فریضہ تو پورا کرنا ہے۔ کل تک جو بگڑے ہوئے تم بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم فریضہ پورا کر رہے ہیں، کہ ان کا پورا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ آ گئے ہیں تو چلیں، جاگ رہے ہیں تو آگے گفتگو چلائیں۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور ہمیں بند کر دو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ آج بھی عقیدہ اہل سنت پہ آ جاؤ۔ میں اعلان کر رہا ہوں، اگر تمہارے جوتے اٹھا کے سر پہ نہ رکھوں نا تو عطار کا غلام ہی نہ کہنا۔ اپنے آپ کو سچ اہل سنت کے راستے پر لے آؤ۔ عزت کسی جگہ پہ ہے، کہاں بھٹک رہے ہو؟ کن تفضیل اور رشک کی گندی نالیوں میں چلے گئے ہو؟ وہاں پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ امام احمد رضا ہی ہیں جو تمہیں چوکھٹ مصطفیٰ تک لے کے جائیں گے۔ خیر بات کہیں دور نہ چلی جائے، ایک روایت میں ہے 40 سال، آپ بھولے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ گری فرمائیں گے، ایک میں ہے 47 سال، روایت میں ہے شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پوری دنیا کو عدل سے بھر دیا جائے گا، ایک بندہ بھی کافر نہیں رہے گا۔ سب کے جمع 5 کلو کا سیر ہلونا لے ہو، ٹک ٹکے دی زبان نو گھٹ کے بانا لے ہو، اللہ کر کے جڑا اتنے نہیں بولتا گھر جاؤ تو نال کوئی بھی نہ بولے۔ توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات ہیں، اور جو بول رہے ہو اللہ کرو درود و سلام بھی پڑھو تو مدینے والے کا بھی جواب مل جائے۔ اس واسطے جم کے رہو، فرمایا بچے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد حضور کا کلمہ، حضور کی شریعت، حضور کا قرآن، حضور کا دین، حضور کا نظام۔ فرمایا خنزیر کو قتل کریں گے، شراب کو توڑیں گے، صلیب کو توڑیں گے، شراب کو حرام کر کے ختم کریں گے۔ فرما رہے جا، آواز کمزوروں والی ہو رہی ہے آپ حضرات کی۔ اور اگلی بات بھی سننا، فرمایا دجال کو بھی قتل کریں گے۔ اور ایسے بھی اگلی بات کہنے لگا ہوں، فرمایا میرے شہر میں، اب اس بات پر آپ نے اپنی ذمہ داری سے بولنا ہے، میرے عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی اور جہاں میری قبر ہے اسی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی جائے گی۔ یہ یاد رکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں دفن ہوں گے تو میں کہتے اے عیسیٰ ہے، انہوں جناب ٹرین دے وچ سٹ کے قادیان کیوں لے گئے ہو؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ گرامی قدر حضرات، یہ مسائل سمجھنے والے ہیں، یہ اس کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ نہیں، عیسیٰ یہ ہیں جن کی باتیں میرے نبی نے بتایا نا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو ساتھ یہ بھی بتایا کیسے آنا ہے۔ سمجھو میرے بھائی، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر رہنا چاہتے، پھر وہ میں نے پہلے بات کی ہے، وہ عیسیٰ تو آنکھیں دیتا تھا، یہ آپ ہی کانا ہے۔ تو قادیانیوں کا یہ راستہ ہی پہلے تو بند کرے نا، بھی یہ ثابت تو کرو بھی یہ عیسیٰ ہے بھی صحیح۔ بلکہ میں اگلی بات کہوں، میں نے کہا کوئی قادیانی میرے سامنے بٹھاؤ، میں نے کہا تو ثابت کر بھی یہ بندہ بھی ہے۔ یہی تو تمہاری کمزوری ہے جب چپ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو ثابت کر یہ بندہ بھی ہے، میں ثابت کروں گا یہ بندہ نہیں ہے۔ سمجھ بندہ ہوتا ہے نا، ایک ہی جملہ کہہ دوں، اس کی باتیں بھی بندوں والی ہوتی ہیں، اور جو چبل ہو نہیں فرما رہے، اس کی باتیں بھی بے وقوف اور جاہلوں والی ہوتی ہیں۔
ایک ایک کتاب پڑھ لو، ایک ایک صفحے پر 35 چبلے مارتا ہے، اس کو تو بندہ ثابت کرنا بھی مشکل ہے۔ ادھر ہی باتیں میرے ذمہ اور بھی بہت لگ گئی ہیں۔ امام احمد رضا کی بارگاہ میں بھی حاضری لگوانی ہے، لیکن یہ جو میری تار چھیڑ رہے ہیں یہ بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن چلو میں ایک اپنے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ جو سچا نبی ہوتا ہے نا، یہ نکتہ سن لیں، آپ کو بہت فائدہ دے گا زندگی بھر۔ علماء کو پتہ ہے، صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، عوام الناس آپ کے لیے۔ جو سچا نبی ہوتا ہے نا، جہاں پر وہ فوت ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جس جگہ پر، اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کا جو سچا نبی، کیانی صاحب، اللہ کا جو سچا نبی ہو، وہ جہاں پر پردہ فرماتا ہے، عین اسی جگہ پر، آواز میٹھی ہو رہی ہے تو اونچی بولو، اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، میں نے کہا بالکل ہے۔ تو میں نے کہا بتاؤ قادیانیوں اگر جرت ہے، تمہارا مرزا کہاں مرا تھا؟ بڑو علماء کو برانڈ روڈ لاہور اس کی بلڈنگ کی لیٹرین میں مرا تھا، لیٹرین میں۔ تو میں نے کہا تم اس کو نبی کہتے ہو، ہمارے نزدیک تو یہ بندہ بھی نہیں ہے، پر تم کہتے ہو۔ تو پھر جو نبی ہوتا ہے جہاں مرے وہاں دفن ہوتا ہے۔ کہ میں کیا پھر اپنے قادیانی کا منہ تنو فلاش دے بیچے۔ پتہ لگ جائے نبوت ڈھاکہ مارن دی سزا کی ہوندی ہے، اور رہ گئی بات میرے نبی کی۔ میرے نبی نے جب پردہ فرمایا تھا، پتہ کہاں تھے؟ حضرت اماں عائشہ پاک کے حجرے میں تھے، اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد امت میں سب سے پہلے جو مسئلہ کھڑا ہوا، حضرات علماء توجہ فرمائیں، ان کی خدمت میں سبق آپ کے لیے گزارش ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو اس امت میں نبی کے بعد اٹھا تھا، پتہ وہ کون سا تھا؟ فرمایا وہ مسئلہ یہ تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ نبی کو دفن کہاں کرنا ہے۔ کسی کی رائے تھی یہاں، کسی کی وہاں، کسی کی وہاں، کسی کی وہاں۔ لیکن جب صدیق اکبر کی باری آئی، فرمایا میں بتاؤں کہاں دفن کرنا ہے۔ ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، اٹھا بولو سبحان اللہ۔ کائنات کا سب سے پہلا اس امت کا مسئلہ میرے صدیق اکبر نے حل کیا، اور جب صدیق اکبر نے فرمایا میں بتاؤں کہاں دفن کرنا ہے، سب سے آبا چپ کر گئے، کہنے لگے صدیق اکبر کی بات سنو، چونکہ رازدار مصطفیٰ جو ہے، جو کہے گا وہ سچ ہوگا، کسی اور کو پتا ہو نہ ہو، صدیق کو تو پتا ہوگا۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے، آپ عاشقان صدیق بولیں گے چھوڑ کر، آپ کہنے لگے میں ایک سفر میں اپنے نبی کے ساتھ تھا، میں نے سوال کیا تھا اے میرے پیارے آقا یہ بتاؤ نبی کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا نبی جس جگہ پہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ سب نے کہا کوئی اور رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ مسئلہ صدیق اکبر نے حل کر دیا ہے۔ جس کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ فرمائے، جس کو سمجھ آئی آپ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اور بھائی ابھی یہ مسئلہ پورا نہیں ہوا، ابھی یہ مسئلہ پورا نہیں ہوا۔ نبی سچا جہاں پر پردہ فرماتا ہے، یار دوبارہ سبحان اللہ کہتے جو کو مار گیا تو میں بھر لواں گا، بولو تو صحیح بات، کمال والی بات ہے یار، دوسرا چپ کر کے بولو کیمرے والے آپ اللہ کا نام مان۔ اب بیٹھے ہو جاگ کے بیٹھنا، یہ بات بڑی خاص کہنے لگا ہوں۔ نبی جہاں رب سے ملاقات کرتا وہی دفن ہوتا ہے۔ میں کیا قادیانیاں دی تے ماں مر گئی، اب مر گئی بالکل، اب یہ وہاں دفن کر ہی نہیں سکتے۔ رہ گئی بات میرے آقا کی، تو صدیق اکبر نے مسئلہ کیا،
लो जी अब मैं एक बात कहने लगा हूँ, इस बात पे आप बोलेंगे तो तकरीर आगे होगी, आप नहीं बोलेंगे तो अभी खत्म कर देंगे। इधर देखिए मेरी तरफ। अब कई ऐसे लोग हमने देखे हैं, पता नहीं वो कहाँ से आए, क्या उनकी विलादत का म्यार है, मेरी समझ से बात बालातर है। वो आके कहते हैं जब नबी पाक ने पर्दा किया था सिर्फ 3 बंदे बच गए थे, बाकी सारे सियाबी दौड़ गए थे, अपने अपने मामलात में थे, किसी को नहीं पता था। मैंने कहा अगर मां का दूध पिया है तो मुझे पता नबी पाक के पर्दा करने के बाद ये पहला मसला किसने हल किया? कहता सिद्दीक अकबर ने। मैंने कहा तुम तो कहते हो सिद्दीक था ही नहीं, तो मसला तेरे प्यो ने रचा। आशिकान सिद्दीक अकबर बोले ये मसला किसने बताया? कहा सिद्दीक ने। तो मैंने कहा ये 8वें दिन तो नहीं बताया था। सिद्दीक अकबर थे तभी तो मसला बताया। मैंने कहा हाँ सुन्नी ना होते, यही तो मसला है। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। आज हजरात उलमा ने बड़ी मोहब्बत की, इसका मतलब है रावलपिंडी की जमीन आला हजरत की जमीन है। और कुछ कीड़े मकोड़े आ गए तो क्या हुआ? मसला हल की, बड़े बड़े मसले हल कर दिए। भाईदार सदाकत ने यह पाबंदी लगाई कि कोई भी जंग होगी, कोई भी मुहिम तैयार होगी, बदरी सहाबी किसी में नहीं जाएंगे। पूछा वो वजह क्या है? फरमाया ये रसूलुल्लाह का तबर्रुक है, ये रसूलुल्लाह का तबर्रुक है, हुजूर की निशानियां हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये हमारे बीच में रहेंगे बतौर तबर्रुक, हम इनसे बरकत लेंगे। मैंने कहा बुजुर्गों से बरकत लेना सिद्दीक अकबर का अकीदा है। ये जो बुजुर्गों के पास जाने से रोकते हैं वो जमहूरे बच्चे बताएं तुम्हारी भी लानत कहाँ हुई है, वो जमहूरे बच्चे अपना तारुफ करवाएं और इंशाल्लाह नहीं करवा सकते। सदके जामा जड़ी चुप बैठे हो, आइए जरा आइए। ताईदार सदाकत ने फरमाया कोई बदरी से अभी किसी जंग में नहीं जाएगा, किसी मुहिम पर नहीं जाएगा। ओके, जब मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ जंग लड़ने की बात आई, आपने फरमाया सबसे पहली साफ में बदरी लोग आ जाएं, हाथ नीचे ना रख दो, नबी ना करो सुनी, पहली साफ में आ जाएं। बदरी से अभी जब आ गए तलवारें उठाई हुई और लोगों ने कहा ए सिद्दीक पाक आपने ये कानून दिया था कि ये रसूलुल्लाह का तबर्रुक है, हुजूर की निशानियां हैं, आज ये कानून क्यों बदल दिया? मैं क़यामत तक के ज़माने वालों को बताना चाहता हूँ सिद्दीक अकबर तुम्हें बता रहे हैं सबसे बड़ी निशानी हुजूर की खत्मे नबूवत है। और अगला जुमला भी सुनना, सिद्दीक अकबर से लेकर इमाम नूरानी सिद्दीकी तक खत्मे नबूवत का पहरा देने वाले सिद्दीक के बेटे भी हुए और सुन्नी भी हुए। जो नहीं फरमा रहे ना, बात समझ आई है? और इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने कितना बड़ा काम किया तुम सोच भी नहीं सकते। वो जो है ना कादियानियों को काफिर करा। अब जब हम कादियानी को काफिर कहते हैं ना तो किसी को तकलीफ ना हो, तू हमें रिश्ता दे ले, बोलो कानून ठीक नहीं। और ये सुन ले, ये काफिर हैं, इनको काफिर कहना ये मेरा कानूनी हक है, तू किसी भूल में है, और इनको काफिर कहना ये मेरा कुरानी हक भी है। सदके जामा सुनियो, समझ आई? मेरी पार्लियामेंट में लिखा हुआ है, इसी वास्ते तो मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। समझ आ रही है? आपको पता है ना हमारे ISI के जो पिछले जनरल थे, आसिफ गफूर नाम था उनका, आसिफ गफूर साहब ने भी बयान दिया था, उसने कहा खत्मे नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस वास्ते तो हम अपनी फौज से भी प्यार करते हैं। समझ आ रही है? और आपको पता है ना ये मुमताज कादरी कौन था? पुलिस वाला। अगर पुलिस वालों में ऐसे आशिक हैं, इसी वास्ते तो मुझे अपनी पुलिस से प्यार है। बैठे हो? हाँ, जाहिर सी बात है शोबे में कोई गलत इंसान भी हो सकता है, क्या फौज में भी कोई हो सकता है, लेकिन एक गंदा है तो उसकी वजह से सबको कहते हैं चुप है। जो गंदा है उसको साइड पे कर, जो अच्छा है उसकी तारीफ तो करना यार।
اور پتہ نہیں کتنے ممتاز. اور جو ہے پتہ نہیں کتنے غازی ممتاز فوج میں بیٹھے ہیں اور پولیس میں بیٹھے ہیں. اور مجھے لگتا ہے جب بھی کوئی دین پہ مشکل وقت آئے گا تو وہ خود کہیں گے اوے دین دیو طالب علموں تسی پیچھے رہو پہلے اسی آنے ہیں. لیکن صدقے جاواں باب خادم رضوی تو. اور یہ بات بھی میں اسٹیج پر کر رہا ہوں, یہ بات بارہا کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی کی ہے. آپ فرماتے ہیں اے فوج والوں یہ کافر تمہیں آنکھیں نکالتے ہیں, ایک مرتبہ تم اشارہ کرو تم پیچھے ہو گے ہم اپنے سینے پیش کریں گے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے سنی اپنے ملک کا بھی وفادار ہے, اپنے مسلک کا بھی وفادار ہے, اور اپنی فوج کا بھی وفادار ہے. سمجھ آئی؟ بولے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بالکل اپنے جو ادارے ہیں ان میں جتنے عاشقان رسول ہیں ان کے لیے دعا فرمایا کریں. یہ بس اوقات کئی لوگ بدگمانیاں پھیلانا چاہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یقین کرو یہاں بڑے بڑے عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں. چند دن پہلے رات کا وقت ہے, کرنل صاحب کا مجھے فون آ گیا, مولانا آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جناب حکم ہو. کہنے لگے محفل میلاد کرنی ہے تو میلاد تیرے کو سننا ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ میں تو طالب علم ہوں. اس نے کہا ہمارے تمام جرنیلوں کا اجلاس ہوا, اس میں تیرا نام آیا. ابھی میرا خیال ہفتہ نہیں ہوا اس بات کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر یقین کریں میں حیدرآباد میں گیا, وہاں کنٹونمنٹ کے جو جنرل صاحب تھے انہوں نے اپنی مسجد میں میلاد رکھا, اور میلاد نہیں ختم نبوت کانفرنس. اور الحمدللہ یہ سوموار والے دن کی بات ہے, یہ جو سوموار گزرا میں حیدرآباد میں تھا, اور وہاں پر میں نے بیان کیا. فوج کے افسران تھے اور عاشقان مصطفیٰ بھی تھے, اور الحمدللہ ان کا ختم نبوت کا موضوع سنا. اور جب میں نے تقریر کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ ادارے والے عاشقوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تمہیں کیا پتہ ہے, تمہیں کیا پتہ ہے؟ اس واسطے یہ جتنے بھی ملک کی سالمیت کے لیے کام کرتے ہیں میں تو جوڑی چوک کے دعا کرنا اللہ انہوں سلامت رکھے. یا راول پنڈی میں بھی کئی ہیں کیڑے مکوڑے جو میرے خلاف درخواستیں دی پچھلے دنوں میں. یقین کریں یہ سنی تاریخ والے لوگ جب انتظامیہ کے پاس گئے, وہ ایس ایچ او صاحب, تھانے دار اور موجودہ افسران, انہوں نے اتنا تعاون کیا یار. میں نے کہا یار جب ایک بندے پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, یہ حضرت عطار کا مرید ہے, تو پنڈی تمہارے باپ کا تو نہیں ہے. سبحان اللہ. نہیں یار شیروں کو چھڈو, شیر پہلو لکی رانی والے لائے گئے, میں شیر نہیں بننا, میں غلام بننا ہے. صاحب کے کہنے پر نعرہ تحقیق. بالکل یہ بھی ہمارا حسن ہے نا, اور اس علاقے میں زیادہ لگنا چاہیے نا. کئیوں کو تحقیق کا نعرہ ہے, میری بھی تحقیق ہے, مگر چک تحقیق تے نف جا. کوئی تری تحقیق نہیں ہے. حضور کے 4 یار شانوں والے ہیں, 5 تن پاک بھی شانوں والے ہیں. جیسے 5 تن پاک کو پاک کہہ دیا جائے تو باقیوں کو کچھ نہیں ہوتا, ویسے جب 4 یار کہہ دیا جائے باقیوں کو کچھ نہیں ہوتا. بیٹھے ہو, اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے بھی محافظ ہیں معاون ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ شان صدیق بھی سمجھ آئی ہے؟ لوڑی ہوں اعلیٰ حضرت دی ایک کو گال تے اجازت. ٹھیک ہے جی, آخری بات اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ملفوظات شریف میرے پاس پڑھی ہے, اس کے نا اندر, اس کے خطبے کے اندر ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے. صوفی اجمل قادری صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ فتاوی اجملیہ ہے ان کے خانوادے سے, صوفی اجمل قادری, ان کے حوالے سے یہ بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کلاس میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے, تو آپ نے نا فرمایا الحمدللہ احمد رضا کی سانس سانس رب رسول کے لیے ہے. سانس رب رسول کے لیے.
کوئی ایسی سانس نہیں گزری جس میں احمد رضا نے رب رسول کی عزت کا پہرا نہیں دیا. امام احمد رضا نے یہ بات کر دی. اب ہر بندے کا ہاضمہ درست ہو ضروری تو نہیں نا. اور یہ جو طلباء ہوتے ہیں نا عمومی طور پہ ان کا ہاضمہ تب ٹھیک ہوتا ہے جب آپ ویلنے میں آتے ہیں. بیٹھے ہو نہیں تو بیٹھے ہوں گے نا. ابھی کئی طلباء بیٹھے ہوں گے, وہ دیکھ رہے ہوں گے سمر صاحب کون سا لفظ کیسے بول رہے ہیں, کون سا سیگا کیسے بول رہے ہیں. نہیں یہاں یوں تھا یہاں یوں تھا. میں کہا اجے تینوں صرف صغیر آؤں گی نا میں پوچھاں گا تینوں پوچھاں گا تو ایسا نہیں کیا تو میں پھر پوچھاں گا. اور سن لو حوالہ غلط ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں لینی, لفظ غلط ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں لینی. بہتر ہے اچھا طریقے سے دے, لیکن اگر اگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں لینی, یہ درست ہو سکتا ہے. دعا کیا کرو کہیں عقیدہ دعا کیا کرو عقیدہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. لفظوں کی ترتیبیں تو سیدھی ہو جاتی ہیں, حوالے تو سیدھے ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کچھ رکھے. مجھے یہاں پر علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کراچی والے, ان کی بات پڑھی, مجھے کہنے لگے سمر صاحب دعا کیا کریں اللہ ہمیں فکری غلطیوں سے محفوظ رکھے. جس کی فکر بگڑ جائے نا وہ بھیڑیا بن جاتا ہے جو بکریوں کے ریوڑ میں چل کے بکریوں کو تباہ کرتا ہے. اب یہ وہ بھیڑیے ہیں جن کی فکر بگڑ گئی اور ریوڑ کے ریوڑ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے, بھیڑیا جلدی ہی قید میں آ جاتا ہے. صدقے جاماں تیری سبحان اللہ تم سبیکر بھی برداشت نہیں نہ کر سکے. واہ بھائی دا 60 ٹوے رز نہیں دی, کیسے برداشت کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات بتا دی, ایک دن اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور آپ نے ہمارے علاقے میں نا تقریر کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت بہت کم تقریریں کرتے تھے لیکن آپ وہاں پر تشریف لے گئے, ٹانگے پر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کی بہترین سواری یہی تھی, آپ آگے بیٹھے شاگرد پیچھے بیٹھا ہے اور ایسے نا آنکھ کو چرا چرا کے دیکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہونٹ مبارک نہیں ہل رہے. جب دیکھا نا کہ 10-15 منٹ گزر گئے تو کہنے لگا حضور آپ نے کلاس میں کہا تھا کہ میری ایک ایک سانس اللہ رسول کے لیے ہے. جب سے آپ ٹانگے میں بیٹھے ہیں تب سے لے کر اب تک خاموش بیٹھے ہیں, اب سانسیں کس کے لیے؟ آپ کو پتہ نا کئی مرتبہ ساتھ والے ہی تولنے لگ جاتے ہیں. ہاں ہاں, ایک صدیق ہے جس نے نبی کو کبھی نہیں تولا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے واحد صدیق تھے. میں کہتا ہوں, میں دیکھو یہ میرا بچہ بھی میرے ساتھ ہے اور اس کو تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس سے کچھ کم عرصہ ہوگا. یہ طالب علمی دور سے میرے ساتھ ہے. تو اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا بس اوقات یہ بھی غفلت کر جاتے ہیں. حالانکہ جیسے وقت گزرنا چاہیے ان کو مزید ایکٹیو ہونا چاہیے, لیکن بس اوقات ان کی توجہ دائیں بائیں, اور کبھی جناب وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ پہ ہی کر لے. یہ ان کا قصور نہیں, جیسے وقت گزرتا ہے یہ مانوس ہو جاتے ہیں. اور بندے کو تھوڑا سا کام اپنے ہاتھوں سے بھی کر لینا چاہیے, لیکن خادم کا کام بنتا ہے کہ وہ سارے کام ٹائم پہ کرے. ساتھ رہ کے جتنا وقت گزر جائے عمومی طور پہ ساتھ رہنے والے لوگ سست ہو جاتے ہیں. ایک صدیق تھا جتنا ساتھ رہتا گیا اتنا چست ہوتا چلا. ایک صدیق جتنا وقت زیادہ رہے اتنے زیادہ اٹیچ ہوئے نبی کے ساتھ, اور ایسے اٹیچ ہوئے یا رسول اللہ مجھے جدا نہ کرنا, فرمایا تو روزے میں بھی میرے ساتھ ہی ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں, بات کہیں دور نہ چلی جائے, واپس پڑھ لیے. اعلیٰ حضرت صاحب سے کہنے لگا کہ بتائیے آپ نے کون سا دین کا کام کیا ہے, کون جناب رسول کی عزت پہ پہرا دیا ہے؟ تسی تو چپ بیٹھے ہو. بس اوقات لوگ تولنے لگ جاتے نا. اعلیٰ حضرت نے کیوں کر کے دیکھا, طالب علم تھا نا, ایسے کر کے دیکھا, اچھا میری بلی تے مینوں میاؤں. یہ کہاوت مشہور ہے نا, واہ مجھے ہی تول رہے ہو. آپ جو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ جے آج یہ سنی تحریک دے جلسے چ آن والے ہو, ان علماء مشائخ نو بلاؤن والے ہو, تے بدر زمان قیامی دی دعوت تے آن والے ہو, تے طالب علم نو سنن والے ہو, تے اعلیٰ حضرت دی شان سنن والے ہو, یہ چپ رہو تو سواد نہیں ہونا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیٹے ایسے کرو, کاغذ قلم لے لو, میں تمہیں ایک چیز لکھواتا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ میں جب سے چپ بیٹھا ہوں نا, میں چپ نہیں بیٹھا تھا, میں دل دماغ کے ساتھ نا اپنے آقا کی ذات پر ایک سلام لکھ رہا تھا. اس کے 60 اشعار میں نے دل میں ترتیب دے لیے ہیں. یہ تینوں یقین نہیں آؤں گا تو لکھنا شروع کر, میں تینوں لکھوانا شروع کر, اور پھر بتانا کہ میری سانسیں رب رسول کے لیے ہے کہ نہیں ہے. آنکھ والا تیرے چوبن کر تماشا دیکھے, اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. جی بالکل. حضرت بابا
بابا جی کو جوش آ گیا صدیق پاک کی شان کے لیے، کہتے ہیں جہاں میں صدیق جیسا کوئی نہیں۔ بابا جی تسی سچ کہہ رہے ہو، میرے نبی نے فرمایا لو وزن ایمان و ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجح بہم۔ ترجمہ سن کے صرف سنی بولے اور اپنی ماں کے